आसमान पैगाम नंबर 24। लूका 23 बाब 43 आयत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मॉन्यूमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अवी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़िया हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कॉन्गो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादात को 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों और टेलीविजन के तमाम नाजरीन, ये आसमान के लेक्चर्स के सिलसिले का 24वां इजलास है। गुज़श्ता इजलास में मैंने आपसे पहली सूरत हाल के बारे गुफ्तगू की थी, जहां फिरदौस अब्दी रहशगाह के तौर पर दी जाती है। ये उन लोगों का मामला है जो खुदावंद को ऐन अपनी मौत से पहले कबूल करते हैं, जिस तरह एक डाकू जिसको यसू के एक तरफ सलीब दी गई थी। इस इजलास में मैं आपसे दूसरी सूरत हाल के बारे गुफ्तगू करूंगा, जहां फिरदौस बतौर अब्दी रहशगाह दी जाती है। लेकिन पहले यसाया 43 बाब की 11वीं आयत कहती है कि मैं ही यहोवा हूं और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। जैसे कहा गया है कि हमारी निजात मुकम्मल तौर पर खुदावंद खुदा के वसीले है। अगर कोई शख्स निजात पाने के लायक हो तो खुदा उसे बचाएगा, और अगर वो बचने के काबिल नहीं तो खुदा उसे नहीं बचाएगा। और हमारा खुदा अपने इंसाफ और मोहब्बत में कामिल है, बस उसका इंसाफ किसी खामी के बगैर पूरी तरह दुरुस्त है। फिर भी बाज मामलात में खुदा अपनी मोहब्बत के साथ उन जानों को बचा लेता है जो सिर्फ उसकी अदालत के अमल में आने पर निजात नहीं पा सकती, और ऐसे मामलात भी हैं जिनमें वो अपनी मोहब्बत के वसीले से दूसरी कमतर रिहाइशगाहों की निस्बत बेहतर आसमानी रिहायशी जगह अता फरमाता है, जो सिर्फ उसकी अदालत के तकाजों के पूरा होने पर अता नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप हकीकतन खुदा को बाप कहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने दिल की गहराई से खुदा बाप को प्यार करेंगे और अपनी जिंदगी के दौरान उसकी मर्जी के मुताबिक रोशनी में रहेंगे। मैं खुदावंद के नाम में दुआ गो हूं कि आप खुदा की नजर में एक अजीम खुशी हो जाएं, जो अपने प्यारे फर्जंदों के साथ हमेशा रहना चाहता है। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, दूसरी सूरत हाल जहां फिरदौस दी जाती है उनके लिए है जो लंबे अरसे तक ईमानदार रह चुके हों, लेकिन रूहानी तौर पर बिल्कुल तरक्की ना की हो और ईमान के पहले दर्जे पर ही रुके हुए हों। अगर वो नए ईमानदार थे तो वो माजरत कर सकते हैं कि उनके पास अपने ईमान को बढ़ाने के लिए वक्त नहीं था, लेकिन अगर वो लंबे अरसे से कोई रूहानी तरक्की किए बगैर ईमान के पहले दर्जे पर रहे तो जब वो फिरदौस में जाएंगे तो ये शर्मसार निजात होगी। तो क्या फिर इस तरह वो मामला बाइबल मुकद्दस की एक मिसाल है? ये मामला अब्राहम की बीवी सारा के साथ भी था। जब खुदा ने मुझे उसके बारे बताया, मुझे बहुत धचका लगा। मैं हैरान था कि सारा सिर्फ फिरदौस में कैसे जा सकी। वो तो अब्राहम के साथ थी जो ईमानदारों का बाप है। लेकिन आप इस पैगाम के जरिए इसको समझिए। अब आइए
ہم سارا کے ایمان پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں فردوس میں گئی۔ پیدائش 23ویں باب کی پہلی آیت کہتی ہے، اور سارا کی عمر 127 برس کی ہوئی۔ سارا کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے۔ ابراہم کے ساتھ موازنہ کرنے پر جو 175 برس جیتا رہا تو نسبتاً اس نے مختصر زندگی پائی۔ در حقیقت بطور ابراہم کی بیوی جو بنی نوع انسان کی اصلاح کے مجموعے میں ایمانداروں کا باپ ہے اور جو کردار کا نمونہ بننے کے لیے کامل تھا، تو سارا کو بھی بہت عظیم ایمان رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن سارا کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ اس نے اپنے جسمانی خیالات نہیں چھوڑے تھے اور اس نے اپنے دل سے برائی کی اقسام نہیں نکالی تھی۔ بائبل مقدس میں ایسا کوئی اندراج نہیں ہے کہ ابراہم نے کوئی بدی کی ہو۔ وہ شروع سے آخر تک خود ایک اچھائی تھا۔ سارا کا ایمان روحانی نہیں تھا بلکہ اس کا ایمان جسمانی تھا۔ یہ ایسا ایمان تھا جو صرف بہت چیزوں کو پہچانتا تھا جو اس نے دیکھی اور ابراہم سے سنی تھی۔ البتہ جسمانی طور پر وہ ہمیشہ ابراہم کے ساتھ تھی، لیکن روحانی طور پر وہ اس سے بہت فرق تھی۔ لیکن پھر بھی ابراہم اس سے محبت رکھتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بہتر آسمانی رہائش گاہ میں جائے، لیکن نتیجہ یہ نہیں تھا۔ پیدائش 23ویں باب کی دوسری آیت کہتی ہے، سارا نے کریت اربا میں وفات پائی۔ یہ کنعان میں ہے اور ہبرون بھی کہلاتا ہے، اور ابراہم سارا کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا۔ ابراہم اس زمین پر بھی خدا کے ساتھ واضح رابطہ رکھتا تھا، بس وہ آنے والی زندگی کے بارے بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آسمان اور جہنم کس قسم کی جگہ ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ مرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اور اس کی بیوی سارا کس جگہ جائے گی۔ چنانچہ جب سارا نے وفات پائی تو اس نے ماتم کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ میری بیوی چل بسی ہے، وہ مجھ سے پہلے جاتی ہے، کیا آپ کا خیال ہے کہ میں اس کے لیے ماتم کروں گا؟ بلکہ میں تو خوش اور شادمان ہوں گا۔ وہ اس مشکل اور تکلیف دہ جہان سے الوداع ہو گئی ہے اور آسمان میں وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جب میں آسمان پر جاؤں گا وہاں ہم ملیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نئے یروشلم میں رہیں گے۔ مجھے ماتم اور نوحہ کیوں کرنا چاہیے؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ ابراہم کے لیے سارا اس کی شریک حیات تھی، جس نے ابراہم کے ساتھ دوسرے تمام لوگوں کی نسبت زیادہ وقت گزارا۔ وہ اس کی بیوی اور اسحاق کی ماں تھی، خدا کے مودع تخم کی ماں تھی۔ البتہ وہ چاہتا تھا کہ وہ آسمان کی بادشاہی کے ابدی جلال میں رہتی۔ چنانچہ جب نتیجہ مختلف نکلا تو وہ مدد نہ کر سکا بلکہ اس نے ماتم کیا۔ پھر سارا کے ایمان کے ساتھ یہ کیوں ہے کہ وہ کسی اور جگہ نہ جا سکی بلکہ صرف فردوس میں گئی؟ یہ پیغام سنتے ہوئے برائے مہربانی خود کو پرکھیں کہ کیا آپ سارا کی طرح تو نہیں جی رہے، اور کیا ابھی آپ نے بدی نہیں چھوڑی ہے یا اس پر چلتے ہیں؟ آپ ضرور اپنا موازنہ کیجیے، اور ضرور ہے کہ آپ ہرگز اس طرح نہ رہیں جس طرح سارا رہی۔ آئیے ہم اس سوال کا جواب پانے کے لیے سارا کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ جب خدا اس زمین پر آیا اور وعدے کے تخم اسحاق کے بارے وعدہ کیا تو سارا نے اس پر یقین نہ کیا اور ہنس پڑی، حتیٰ کہ اس نے جھوٹ بولا۔ جب خدا نے فرمایا کہ وہ ہنسی ہے تو اس نے جھوٹ بھی بول دیا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں ہنسی۔ یہ ہمیں پیدائش 18 باب میں مل سکتا ہے۔ اس نے ابراہم کے وسیلے بہت سی چیزیں دیکھیں اور وفادار خدا کا تجربہ کیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دل سے ایمان نہ لا سکی۔ وہ خدا کی باتوں پر آمین نہ کہہ سکی۔ وہ ہمیشہ اپنے جسمانی خیالات استعمال کرتی تھی، اور اگر کوئی چیز اس کے خیالات سے میل نہ کھاتی تو وہ نہیں مانتی تھی۔ چنانچہ جب ابراہم خدا کے سامنے بطور قربانی اسحاق کو دینے گیا تو وہ سارا کو اس کے متعلق نہیں بتا سکا۔ اگر وہ اسے بتا بھی دیتا کہ یہ خدا کی مرضی ہے تو یقیناً اس طرح ہوتا کہ وہ ابراہم سے اتفاق نہ کرتی۔ ہم کہتے ہیں ابراہم نے سارا کو بتایا کہ وہ سوختنی قربانی کے طور پر اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی دے گا، تو اگر وہ اسے بتا دیتا کہ خدا کی یہ مرضی ہے تو کیا ہوتا؟ سارا کیسا رد عمل کرتی؟
کیا وہ اس کے خلاف شکایت نہ کرتی اور یوں اعتراض نہ کرتی کہ خدا نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تمہاری نسل آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی، اس نے کہا تھا کہ تمہاری نسل سے بہت سے بادشاہ آئیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس نے تم سے یہ کہہ دیا کہ سوختنی قربانی کے طور پر اسحاق کی قربانی دو؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وہ ایسا نہ کہتی اور شکایت نہ کرتی؟ کیا وہ اسے ایسا کرنے سے منع نہ کرتی؟ چونکہ ابراہم اس کے دل کو جانتا تھا، اس نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے چپکے سے اپنے بیٹے اسحاق کو لیا، حتیٰ کہ اسحاق بھی نہیں جانتا تھا کہ ابراہم کہاں جا رہا ہے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے جہاں سارہ نے خدا کی مرضی کو نہ چنا بلکہ وہ کیا جو وہ خود چاہتی تھی۔ وہ خدا کے وعدے کے پورے ہونے کا انتظار نہ کر سکی اور اپنی مرضی اور اپنے طریقے پر چلتے ہوئے بیٹا حاصل کرنے کے لیے ابراہم کو اپنی لونڈی ہاجرہ پیش کر دی۔ اور جب اس ہاجرہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو سارہ نے کیا کیا؟ وہ ہاجرہ سے حسد کرنے لگی اور آخرکار اس نے ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ چونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا اسے ایمان رکھنا اور انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے نہ کیا اور اس نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اس نے ہاجرہ اور اس کے بیٹے سے بھی حسد کیا اور عداوت رکھی اور اس نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ اس طرح سارہ نے ہر چیز خدا پر نہ چھوڑی بلکہ ان طریقوں کا انتخاب کیا جو انسان کی نظر میں اچھے تھے۔ آخرکار اس نے وہی کیا جو اس نے کرنا تھا، کیونکہ اس کے دل میں بدی تھی۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ اس نے ہاجرہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں کس قدر برائی تھی۔ اس کے اندر عداوت، حسد اور خود غرضی تھی، اور اگر وہ دوسروں کو پسند نہ کرتی تو ان کو نظر انداز کر دیتی تھی، اور وہ دوسروں کے بارے سوچے بغیر صرف وہی کرتی تھی جو اسے پسند تھا۔ ہم اس کے متعلق بہت سی بری چیزیں تلاش کر سکتے ہیں۔ اس نے صرف اپنے دل میں برے احساسات ہی نہیں پال رکھے تھے بلکہ اپنے رتبے اور اختیار کے ساتھ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ چالاکی بھی کرتی تھی۔ ابراہم نے سارہ کی بات کیوں سنی اور اسماعیل کو کیوں جانے دیا؟ ان کڑے حالات میں اس نے خدا سے پوچھا۔ خدا نے اسے فرمایا کہ سارہ کی سن۔ کیوں؟ خدا سارہ کے دل سے واقف تھا۔ اگر ہاجرہ اور اسماعیل ٹھہرے رہتے تو بہت سے مسائل اٹھ کھڑے ہوتے اور ابراہم ضرور بہت سے مسائل میں مبتلا ہو جاتا۔ اب ابراہم کو اپنی بیوی سارہ کی سننی پڑی۔ اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ابراہم ایک امیر آدمی تھا، شاید وہ ان کو بہت سی چیزیں دیتا، شاید وہ ان کو زمین بھی دیتا، لیکن اگر وہ ان کو بہت سی چیزیں دیتا تو کیا ہوتا؟ وہ ضرور ان کو پریشان کرتی۔ کیا تو ان کو اپنے دل میں پناہ نہیں دیتا؟ کیا تو ان کو خفیہ طور پر بہت سی چیزیں نہیں بھجوا رہا؟ کیا آپ نہیں سوچتے کہ وہ اس کو اس طرح پریشان کرتی؟ چونکہ ابراہم یہ سب کچھ جانتا تھا، اس نے ان کو خالی ہاتھ جانے دیا۔ بے شک اس نے ضرور ان کے لیے دعا کی کہ خدا ان کو روٹی اور کپڑا مہیا کرے اور ان کے ساتھ ہو۔ چونکہ پرانے عہد نامے کا دور ہونے کی وجہ سے روح القدس کی مدد ان کے ساتھ نہ تھی، کسی کے دل کا ختنہ کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے شوہر ابراہم کے ذریعے بہت دفعہ دیکھا تھا کہ نیکی اور محبت کیا ہے۔ لیکن اس نے نہ صرف اپنے دل میں برائی کو پالا بلکہ اس نے برائی کو ظاہر بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا۔ وہ اسے اسماعیل کو نکالنے کا کیسے کہہ سکتی تھی؟ اس کو اپنی درخواست مسترد کرنی اور معافی مانگنی چاہیے تھی۔ اور وہ ان کو کس طرح گھر سے خالی ہاتھ نکال سکی؟ کیا اسے یہ نہیں چاہیے تھا کہ ان کو باہر نکالنے سے پہلے کچھ چیزیں دیتی؟ بس وہ آج کل کے فہم کے مطابق ایمان کے درجہ دوم پر بھی نہیں تھی۔ جو لوگ ایمان کے درجہ دوم پر ہوتے ہیں وہ سچائی سے واقف ہوتے ہیں، چنانچہ وہ جسم کے کاموں کو چھوڑنے اور خود کو تھوڑا تھوڑا تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، چاہے انہوں نے ابھی جسم کے تمام کام نہ بھی چھوڑے ہوں۔ لیکن سارہ نے وقت گزرنے کے ساتھ بھی خود کو تبدیل نہ کیا۔ اس کے دل میں پھر بھی بدی ہی بدی تھی اور اس نے اپنے اعمال سے وہ دکھا بھی دی۔ خصوصاً وہ ابراہم کے ساتھ تھی،
جو ایمان کا ایک مثالی نمونہ ہے، لیکن وہ پھر بھی تبدیل نہ ہوئی۔ تو پھر سوچئے کہ وہ خدا کی نظر میں ایمان کے کس درجے پر تھی۔ لوکا 12 باب کی 47 سے 48 آیات کہتی ہیں، اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا۔ مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے، وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ چونکہ اس نے غلطی کی، ضرور ہے کہ اس کو مار پڑے، لیکن یہ انجانے میں جان بوجھ کر غلطی کرنے سے مختلف ہے، اس لیے وہ تھوڑی مار کھاتا ہے۔ جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا۔ پس ایمان کے پہلے درجے پر گناہ کرنے اور دوسرے اور تیسرے درجے پر گناہ کرنے میں فرق ہے۔ اگر آپ ایک پاسٹر، ایک ایلڈر یا چرچ کے خادم ہیں، تو اگرچہ آپ بھی وہی گناہ کرتے ہیں جو ایمان کے پہلے درجے والا آدمی کرتا ہے، تو آپ بہت مار کھائیں گے، بہت زیادہ مار کھائیں گے۔ جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ طلب کیا جائے گا۔ اس عبارت کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارہ مالک کی مرضی کو جانتی تھی، لیکن اس پر عمل نہیں کرتی تھی۔ اس نے خدا سے بہت کچھ پایا تھا، لیکن جب خدا نے کچھ مانگا تو اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ سارہ کی وجہ سے ابراہم اپنے دل میں کس قدر پریشان تھا۔ بہرحال اس کے پوتے کو بھی انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا، یعنی یعقوب کو۔ اس کی بیویاں بھی حاسد تھیں، ٹھیک ہے؟ اگرچہ وہ پرانے عہد نامے کے دور میں رہی، وہ ایک اچھے ماحول میں تھی، تو بھی وہ جسم میں رہی اور نہ اس کا دل بدلا، نہ اس کے اعمال بدلے۔ چنانچہ سارہ فردوس کے علاوہ کوئی بھی اچھی رہائش گاہ حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ بڑا دھچکا خیز ہے کہ سارہ ایمان کے باپ ابراہم کی بیوی بس فردوس میں گئی، لیکن ہم بائبل مقدس کے نقطہ نظر سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ فردوس کے علاوہ کسی جگہ کیوں نہ جا سکی تھی۔ عدالت عین خدا کے کلام کے مطابق ہوتی ہے۔ سارہ کے لیے صرف ابراہم کی بیوی ہونے کی بنا پر کوئی اضافی رعایت نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے زیادہ شرم کی بات ہے کہ اس نے ابراہم کی بیوی ہو کر بھی بہت بڑا مقام حاصل نہ کیا۔ ابراہم آنے والی زندگی کے بارے اچھی طرح جانتا تھا، اور اس لیے ضرور تھا کہ وہ اسے خدا کی مرضی بتاتے ہوئے بہت سی چیزوں کی تعلیم دیتا۔ اس نے اس کو کس قدر ضروری تنبیہ کی، لیکن کیونکہ سارہ بتائی ہوئی بات کو خود نہیں مان سکتی تھی، اور جب وہ ایک کان سے سنتی تو دوسرے سے باہر نکال دیا کرتی تھی، تو اپنی موت کے موقع پر بھی اس نے ابراہم کا دل توڑا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کو ایک ایسے شخص کا معاملہ بتاتا ہوں جو قابل غور عرصے سے مسیح ہو چکا تھا، لیکن جب وہ ہوا تو ایمان کے صرف پہلے درجے پر تھا، اور اس طرح اس نے اپنی ابدی رہائش گاہ کے طور پر صرف فردوس پائی۔ پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کو کھوج کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ کس کے بارے میں ہے، بلکہ وجہ سمجھنی چاہیے کہ وہ شخص صرف فردوس تک ہی جانے کے لائق کیوں ٹھہرا۔ پھر آپ کو اسی آئینے کے ساتھ خود پر روشنی ڈالنی چاہیے۔ جب آپ خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو اگر وہاں کوئی ایسی چیز ہو جسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہو تو آپ اپنا میک اپ تبدیل کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جب آپ خدا کے کلام کے آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں تو اگر کوئی تبدیل کرنے والی چیزیں ہوں آپ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو تبدیل کرنے والی کوئی چیز نہیں ملتی تو آپ صرف دیکھ کر گزر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آئینے میں دیکھ کر آپ کو تبدیل کرنے والی کوئی چیز ملتی ہے اور آپ اسے تبدیل نہیں کرتے اور اس کے بارے بھول جاتے ہیں تو یہ بے عقلی کی بات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایسا بے عقل شخص آپ نہیں بنیں گے۔ جب آپ خدا کے کلام کے آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود کو تبدیل کرنے والے کافی عقل مند بن جائیں گے۔ پہلا شخص جس کے متعلق میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہو جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں مسیحی ہو گیا۔ وہ آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر گیا۔
اس کے پاس زندگی میں حاصل کرنے کے لیے واضح منزل تھی اور وہ منزل حاصل کرنے کے لیے جیتا تھا۔ وہ ایک ایسے لیڈر کے طور پر پہچان حاصل کرنا چاہتا تھا جو اپنے ماتحتوں میں نیکوکار اور عزت دار کے سوا بھی عظیم ہو۔ وہ خوبصورت خاندان بھی حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس نے اپنی زندگی کے پھل اپنے بچے چھوڑ دیے۔ لیکن اس کی زندگی میں بہت سے مسائل تھے جو اس کی زندگی کے مقصد کے بالکل برعکس تھے، اور ان کے سبب سے وہ تنہائی کا شکار تھا اور اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں اسے ایک مہلتی بیماری لگ گئی، لیکن پھر اس نے موت سے پہلے ابدی زندگی کا مزہ لینا شروع کیا اور ہمارے چرچ میں درج شدہ میری گواہیوں کی یادداشتیں پڑھی۔ وہ ہر قسم کی عبادات میں شرکت کرتا اور دعا کرتا اور اپنی کوشش سے خدا میں بوتا تھا۔ لیکن وہ صرف فردوس میں ہی کیوں جا پایا؟ اسے ایک مہلتی بیماری لگ گئی اور اس کے پاس کوئی خاندان کے افراد یا رشتہ دار نہیں تھے جن پر وہ بھروسہ کر سکتا تھا۔ امریکہ میں اس کی ایک بیوی تھی، وہ کوریا نہیں آئی تھی، حالانکہ اس کا شوہر بہت بیمار تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کا خاندان اطمینان میں نہیں تھا۔ بس وہ خدا پر بھروسہ کر کے چرچ میں آیا، اور جب اس نے خدا کی قدرت کے کاموں کے بارے سنا اور دیکھا تو اس نے سوچا کہ اس چرچ میں وہ بھی اپنی بیماری سے شفا پا سکتا ہے، اور اس لیے اس نے اپنے بہت سی اقسام کے اعمال دکھائے۔ یعنی اس نے ایمان کے ساتھ اپنے اعمال نہ دکھائے، لیکن کیونکہ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ اگر تم یہ نہ کرو تو مسائل حل ہو جائیں گے، وہ صرف وہی کرتا تھا جو دوسرے لوگ اسے بتاتے تھے، چونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا چناؤ نہیں تھا۔ خدا میں کاشت کرنے اور خداوند جو نجات دہندہ ہے اس کے فضل اور محبت کے لیے شکر گزاری کے ساتھ اعمال دکھانے کی بجائے وہ صرف اپنی بیماری سے شفا پانے کے لیے اعمال دکھاتا تھا۔ بہت سے مریض ضرور یہ جان لیں کہ شفا ایک اہم بات ہے۔ آسمان پر جانے کے لیے جو بات اہم ہے وہ خدا کے کلام کو سننے کے بعد ایمان لانا ہے۔ ضرور ہے کہ وہ خدا سے پیار کرے اور اس طرح ایمانی زندگی بسر کرے، لیکن بعض لوگ صرف شفا کے لیے چرچ آتے ہیں۔ پھر اگر ان کو شفا نہ ملے تو وہ رفتہ رفتہ چرچ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ایمان نہیں رکھتے۔ اگر وہ ایمان رکھتے تو یہ جانتے کہ زندگی چرچ میں ہے اور خدا چرچ کے ساتھ ہے، تو وہ چرچ کبھی نہ چھوڑتے۔ انہوں نے سنا کہ ایک بار دعا کروانے سے وہ شفا پا لیں گے اور وہ اس چرچ میں آئے، لیکن وہ چرچ چھوڑ گئے کیونکہ وہ اچھے نہیں ہو رہے تھے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے اور اس لیے خدا ان کے لیے کام نہیں کرتا۔ جب بھی وہ اپنے اعمال دکھاتا تھا اپنے دل سے سچا اور مضبوط ایمان نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے اعمال صرف اس لیے دکھاتا تھا کہ دوسرے لوگوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اس طرح جواب حاصل کیے ہیں۔ ان چیزوں کے باعث خدا پر اس کا ایمان یا اس کے لیے اس کی محبت بہت طریقوں سے کم ہو رہی تھی، اور جب پیمائش ہوئی تو وہ مطلوبہ مقدار سے کم نکلی۔ آخر کار وہ بغیر شفا کے مر گیا۔ وہ ایک آسان آدمی نہیں تھا، وہ مرض بھی آسان نہیں تھی۔ کسی جان لیوا بیماری سے بچنے کے لیے معمولی سا ایمان کافی نہیں ہوتا۔ ایسا ایمان اور محبت ہونی چاہیے جو خدا کے دل کو متحرک کر سکے، بلکہ سارا خاندان اس ایمان اور محبت کے ساتھ آئے، لیکن ان میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ خدا اس کے بھروسے مند اعمال کو جانتا تھا جیسا اس کا ایمان زندگی کے آخری ایام میں نجات پانے کے لیے تھا۔ چنانچہ اس کو ابدی رہائش گاہ کے طور پر فردوس عطا کی گئی۔ وہ اس زمین پر بیماری کی تکلیف سمیت کئی دوسری قسم کی تکالیف میں مبتلا تھا، لیکن وہ فردوس میں گیا۔ پس وہ صرف اس حقیقت کے لیے خوشی سے بھرا ہوا تھا کہ اس نے نجات پا لی تھی۔ گہری دعا میں خدا نے مجھے بتایا کہ اس کے کیا احساسات تھے۔ میں آپ کو ان میں سے چند چیزیں بتاتا ہوں جو کہ مجھ پر ظاہر ہوئی تھی۔ چونکہ میں نے جسم کو چھوڑا اور یہاں آیا، میں آزاد اور بہت خوش ہوں۔ اور میں اپنے جسم پر قبضہ کرنے کی کوشش کیوں کرتا تھا؟ میں کیوں گرم جوشی سے اپنی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کرتا تھا؟ جب سے میں اپنے جسم سے باہر ہوں اور یہاں رہ رہا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ جسم سے چپکے رہنا کچھ نہیں تھا، وہ بے معنی تھا۔ یہاں میں اپنے آپ کو اطمینان اور خوشی میں دیکھتا ہوں، اور یہاں میں یاد کرتا اور سوچتا ہوں کہ میں بے معنی زندگی کے ساتھ چپکے رہنے اور جو کچھ میں اس بے معنی زندگی میں تھا وہی بنے رہنے کی کوشش کیوں کرتا تھا۔ میری جان اس خوبصورت اور آرام دہ جگہ پر ہے اور مجھ میں کوئی عداوت نہیں۔
یہ بذات خود ایک شادمانی ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں۔ یہ میرے لیے ایسا بڑا اطمینان تھا کہ میں نے جسم کی تکلیف چھوڑی اور اس جگہ پر آیا، اور میں مانمن اور چوپان کے گلے کا ممبر بھی تھا، اور یہ میری ہستی کا پھل بن چکا ہے، اور اس کے ساتھ میرا یہاں پر نام جگمگا رہا ہے۔ میں ایسے آرام میں ہوں۔ یہ بہت آرام دہ ہے کہ میں نے اپنا جسم اور رونے والی زندگی چھوڑ دی، اور یہ ایسی بڑی شادمانی ہے کہ میں اس پرسکون جگہ پر آ گیا۔ میں ہرگز نہیں جانتا تھا کہ جسم کو چھوڑنا کتنا اچھا ہے، لیکن جب میں نے جسم کو چھوڑا اور اس جگہ آیا اور ابدی زندگی حاصل کی تو میں کتنا خوش ہوں۔ بیماری کے سبب سے میں نہ دیکھ سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا تھا، اور میں محسوس کرتا تھا کہ میں معذور ہوں۔ لیکن جب سے میں نے ابدی زندگی پائی اور اس جگہ پر آیا تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میری جان ایک مبارک اور بہت اچھی جگہ پر ہے۔ میں محض شادمان اور شکر گزار ہوں۔ میرا مقام آسمان کی پہلی، دوسری اور تیسری بادشاہی یا نیا یروشلم نہیں ہے، یہ صرف فردوس ہے۔ لیکن میں تسلی میں ہوں، شکر گزار ہوں اور خوش ہوں کہ میں اس مقام پر ہوں۔ میں نے باپ کو کچھ نہیں دیا تھا، میں نے باپ کے لیے کچھ نہیں کیا تھا یا کسی چیز کی تکمیل نہیں کی تھی، لیکن باپ نے مجھ سے پیار کیا اور مجھے اس جگہ لے آیا، اور میں صرف شکر گزار ہوں۔ آنکھیں جو جسم میں رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی تھیں اب دیکھ سکتی ہیں، اور بدن جو میں ہلا نہیں سکتا تھا اب آزادی سے حرکت کر رہا ہے۔ بیماری سے لاغر بدن جاتا رہا ہے، اور اب میں یہ خوبصورت آسمانی جسم رکھتا ہوں، اور میں کس قدر خوش ہوں۔ میں آسمان کی طرف نہیں دیکھتا تھا، اور میں شفا پانے کے لیے صرف خدا کو بنبناہٹ کی سی آواز دیتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے یہ خوبصورت آرام دہ جگہ ملی جہاں میں سکون میں ہوں اور بہت خوش ہوں، اور جہاں میں ساری پریشانیاں، افسوس اور تنہائی پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اور میں نے قوت حاصل کی ہے۔ اس کے لیے میں بہت خوش ہوں۔ اس سے میری جان تسلی میں ہے، اس کے سبب سے میری جان حمد کرتی ہے، اس سے میری جان خوش ہے، اس کے لیے میری جان بہت شکر گزار ہے۔ میں خوش اور شکر گزار ہوں کہ میں جسم کی مفلس کرنے والی زندگی کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اور ایسی پرامن زندگی کا مزہ لینے کے لیے اس جگہ پر آیا ہوں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ فردوس کیسی جگہ ہے؟ یہ دنیا جہاں آپ رہ رہے ہیں پریشانیوں اور تفکرات سے بھری پڑی ہے، لیکن اگر آپ آسمان پر جائیں تو وہاں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ کیا یہ حقیقت آپ کو خوش نہیں کرتی؟ فردوس میں تفکرات اور پریشانیاں نہیں ہیں۔ مثلاً اگر آپ کا ایک بیٹا ہے، آپ نے اس سے کہا تم ضرور اچھا پڑھو، میں تمہیں آزادی دیتا ہوں کہ جب تم اس یونیورسٹی میں جاؤ تو ضرور فلاں فلاں پڑھائی کرو۔ آپ کا بیٹا مڈل اسکول سے ہائی اسکول تک یہ سنتا رہا ہے، وہ مشکل محسوس کرتا رہا ہے اور پریشان رہا ہے۔ اگر میں یونیورسٹی نہ گیا تو کیا ہوگا؟ میرے والدین کس قدر بری طرح سے مایوس ہوں گے۔ اسی طرح اس نے 6 سال گزار دیے۔ امتحان کے دن وہ کس قدر فکر مند اور پریشان ہوگا۔ اب اس نے ٹیسٹ لیا، اور آپ کے خیال میں اس نے وہ پاس کیا ہوگا یا نہیں؟ ہاں، اس نے پاس کر لیا۔ پھر وہ کیسا محسوس کرے گا؟ ضرور وہ بہت شادمان اور خوش ہوگا۔ اس نے پریشانیاں اٹھائیں، لیکن جب ان میں سے صرف ایک حل ہوتی ہے تو وہ بہت خوش اور شادمان ہے۔ اب وہ کہہ سکتا ہے کہ ماں، ابا، مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، برائے مہربانی میرے لیے خریدیں۔ میں بہت سے کام نہیں کر سکا کیونکہ میں پڑھائی میں مصروف تھا۔ اب مجھے کچھ وقت دیں اور کسی بیرونی ملک جانے کی اجازت دیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضیافت کرنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی مجھے کچھ پیسے دیں۔ پھر آپ اسے ہاں کہیں گے، ہے نا؟ ہاں میرے بیٹے، تم نے میری بات سنی اور پڑھائی بھی کی اور امتحان پاس کیا۔ اب بھی بہت خوش ہوں گے۔
آپ اچھے ریسٹورنٹ میں جائیں گے اور مل کر کھانا کھائیں گے. اس کے تمام اساتذہ اور اس کے سارے دوست سبھی خوش ہوں گے. آپ اس دنیا میں بہت پریشانی اور تفکرات کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب ان میں سے صرف ایک حل ہو جاتی ہے آپ خوش اور شادمان ہوں گے. آپ کو بہت سی پریشانیاں ہیں، آپ ضرور اپنی زندگی کو بنائیں. آپ کو ضرور ترقی یافتہ ہونا ہے، اور ضرور ہے کہ آپ کو حادثات یا بیماریوں کا سامنا نہ ہو. آپ بچوں کے بارے پریشان ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کریں، اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ ضائع ہوں. آپ نہیں چاہتے کہ وہ برے دوستوں میں پھنس جائیں. آپ ضرور اپنے شریک حیات کو خوش کریں، آپ اپنے شریک حیات پر یقین کریں، لیکن اگر آپ باہر جاتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اپنے شرکا حیات کے بارے پریشان ہیں. اسی لیے وہ باہر ہوتے ہوئے بار بار اپنے شریک حیات کو فون کرتے ہیں. وہ پریشان ہوتے ہیں. صرف چند پریشانیاں نہیں، ان کے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ کل کیا ہو جائے گا. بس وہ ضرور آنے والے کل کے لیے جمع کرتے ہیں. وہ ضرور گھر خریدتے ہیں اور وہ ضرور کچھ منافع کماتے ہیں. وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں ان کو حادثے کا سامنا نہ ہو جائے. کوئی بات نہیں کہ وہ کتنی اچھی ڈرائیونگ کرتے ہیں، اگر دوسرا ڈرائیور غلطی کر دے تو کیا ہوگا؟ اگر دوسرا ان کو دھوکہ دے جائے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ میرے خاندان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کوئی ان کی مدد کرے گا؟ اس مقصد کے لیے وہ انشورنس کی پالیسیاں خریدتے ہیں. کیا آپ نہیں سوچتے؟ اور بہت سی چیزیں ہیں. وہ موسم کے بارے پریشان ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں. لیکن اگر آپ فردوس میں جائیں تو آپ ان بے شمار چیزوں کے لیے ہرگز پریشان نہیں ہوں گے جن چیزوں کے لیے آپ اپنے جنم لینے کے دن سے موت کے دن تک پریشان رہتے ہیں. آپ موت کے بارے پریشان نہیں ہوتے، آپ خوراک کے بارے پریشان نہیں ہوتے. اگر آپ کھانا پسند کرتے ہیں تو وہاں آپ جو چاہیں کھا سکتے ہیں. اگر آپ سونا پسند کرتے ہیں تو آپ جتنا چاہیں سو سکتے ہیں. اگر آپ دیر تک سوئیں تو بھی کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا. خیر، ایسی خوبصورت جگہ پر کون سونا چاہے گا؟ آپ بہت کم ہی سوئیں گے. اس اجلاس میں نے آپ سے 2 معاملات کے بارے گفتگو کی ہے جہاں لوگ فردوس میں گئے. فردوس میں بھی اطمینان اور خوشی جو آسمانی بادشاہی کے علاقے میں محسوس ہوتی ہے، اس کا موازنہ اس زمین سے نہیں کیا جا سکتا. اور اس زمین پر بھی یہ اندازہ کرنے سے کہ آپ نے اپنے دل سے جسم کو چھوڑ دیا ہے اور روحانی دل کی تنصیب کی ہے، آپ آسمانی بادشاہی کی خوشی اور اطمینان محسوس کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ کچھ دوسری چیزیں آپ کو مار رہی ہیں اور دکھ دے رہی ہیں، لیکن آپ کے دل میں جسمانی فطرت بذات خود آپ کو پریشان کر رہی ہے اور آپ کو مشکل میں ڈال رہی ہے. مارمن کے اخبار میں اس طرح کی بہت سی گواہیاں ہوتی ہیں. یہ سب کچھ آپ پر ہے. آپ کی خوش قسمتی اور بدقسمتی کے فیصلے کا انحصار اس پر ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کیسا بناتے ہیں. شوہر کاروبار کرتا یا جوا کھیلتا نظر آتا ہے تو آپ کیا محسوس کریں گی؟ آپ اپنے شوہر پر شک کریں گی اور بہت سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. جن کے شوہر جواری ہیں وہ بہت مشکل میں ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ تکرار کرتی اور جھگڑتی ہیں. وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر ان کے بچے ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں ان کے بچے بڑے ہو کر ٹھیک رہیں گے؟ وہ بچے اپنے والدین کو ہمیشہ جھگڑتے دیکھتے رہے ہیں. وہ اپنے دل میں ٹوٹ جائیں گے اور ان کو بیماریاں لگ جائیں گی. ایک جوڑا چرچ آیا اور اندراج کروایا اور انہوں نے اپنے تعلق کی بحالی کے لیے دعا کروائی، لیکن وہ بحال نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ ابھی تک انہوں نے اپنی برائی کو نہیں چھوڑا. شروع میں نے ان کو بتایا تھا کہ وہ ضرور صلح سے رہیں اور خود کو پاک رکھیں اور ایک دوسرے سے تکرار یا جھگڑا نہ کریں بلکہ صلح سے رہیں. مگر پھر وہ چند مہینوں کے بعد میرے پاس آئے اور ان کے بچوں نے شفا نہ پائی. پھر
یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے صلح نہیں کی۔ چونکہ میں جانتا تھا کہ ان کا بچہ ان کی نااتفاقی کے باعث بیمار ہے، میں نے شروع سے ہی ان کو یہ بتا دیا تھا۔ تب انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ یہ نہ کر سکے۔ بیوی جب بھی اسے دیکھتی تو غصے میں آ جاتی اور وہ اس کے ساتھ آرام میں نہیں تھا۔ لیکن وہ دونوں اس مانمن چرچ کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے سیکھا اور تبدیل ہونے کی بہت کوشش بھی کی، لیکن تب یہ بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی اور اچھی طرح اس کی خدمت نہ کرنے پر توبہ کی۔ اس نے کہا کہ خامی مجھ میں ہے، میرے شوہر میں نہیں ہے۔ اس نے اس کی خدمت کی اور وہ اس کی عزت پہلے سے زیادہ کرنے لگی، اور پھر اس کا شوہر بھی تبدیل ہو گیا۔ جب بیوی بدلتی ہے تو شوہر بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ اچھے تعلقات میں ہیں، ان کا بچہ شفا پا گیا ہے۔ اب اس کو اس چرچ کی طرف سے ایک فرض سونپا گیا ہے۔ اس نے اور اس کی بیوی نے اب ایک اچھا کنبہ بنایا ہے اور شادمان زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سب کچھ